अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, गुज़िश्ता बरस दिसंबर 2019 में फ्रांस के अंदर गुस्ताखाना खाकों की इशाअत पर हमने देखा कि पूरी मुस्लिम दुनिया सरापाए एहतजाज बन गई। पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिस अंदाज में हमने देखा कि दिल आज़ारी हुई और पाकिस्तान के अंदर भी इस हवाले से भरपूर तरीके से एहतजाज किया और ये क्लियर पैगाम दिया गया कि पूरी दुनिया के मुसलमान बिलखुसूस पाकिस्तानी किसी भी सूरत में अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी भी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुल्क में हमने देखा कि एक मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है और फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी का मुतालबा भी अपने उरूज पर रहा। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज इसी हवाले से कौमी असम्बली में करारदाद भी पेश की गई जिसमें तौहीन अमेज़ खाकों की इशाअत के हवाले से भरपूर मज़म्मत की गई और पूरी दुनिया को एक बार फिर एक वाज़ेह पैगाम दिया गया। इसके साथ साथ नाज़रीन, ज़ाहिर है अपोजिशन की कुछ जमातों की जानिब से हुकूमत ने जिस तरह से इस मामले को टैकल किया, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता रहा कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। बहरहाल एक बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी ने आज इस इजलास का बाइकआउट भी किया। सारे मामले पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम में बात करने के लिए स्टूडियोज़ पे मुझे जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुंजादा चटान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट मुबशिर बुखारी साहब भी प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे। मुबशिर बुखारी साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। खुंजादा चटान साहब, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। आज कौमी असम्बली में ज़ाहिर है इस हवाले से करारदाद भी पेश की गई लेकिन पीपल्स पार्टी ने इजलास का बाइकआउट किया। खुंजादा चटान साहब, ज़ाहिर है तहफ़्फ़ुज़ात आपकी अपनी जगह हैं कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, हुकूमत ने इस मामले को टैकल नहीं किया, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस सेंसिटिव इशू पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए? ज़ाहिर है ताकि दुनिया को भी एक पैगाम जाए कि पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, वो इस इशू पर मुत्तफ़िक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये मसला कोई पहली बार नहीं आया। इस मुल्क में हमेशा से मजहबी तंजीमों का इस्तेमाल हुआ है और आइंदा भी होगा। ये होता नहीं है, इससे करवाया जाता है। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारा पैगम्बर तो नहीं है ना, ये तो आलम इस्लाम का रहमतुल लिल आलमीन है। बिल्कुल, पूरी दुनिया का है। और ये पहले भी इस तरह हमारे दौर में भी इस तरह हुआ था, सेम ये मसला हुआ था। इससे पहले भी हुआ है, नवाज शरीफ साहब की भी हुआ है। लेकिन अब ये हुकूमतों पे है कि आप उसको किस तरीके से आप उसको डील करते हैं, किस तरीके से आप उसको टैकल करते हैं। इस हुकूमत ने स्टार्ट से ही बहुत गलत तरीके से, जो कि हम कहते हैं कि ये हुकूमत सेलेक्टेड है, उसको कक्का भी नहीं पता। हमारे दौर में हो जाता तो हम पार्लियामान में लेके आ जाते। इस मसले का हल हमने इस हुकूमत को भी कहा कि पार्लियामान में लेके आए। पहले ये तो जाके उनके साथ मुआहिदा किया, मुआहिदे को पार्लियामान में एतमाद में नहीं लिया कि भाई हम क्या मुआहिदा कर रहे हैं, बल्कि अभी तक पार्लियामान में उसको पेश नहीं किया है। हमें सोशल मीडिया से और इधर उधर से पता चल जाता है कि हुकूमत ने इन लोगों के साथ क्या मामला किया है। तो फिर पार्लियामान से बाहर उन्होंने मुआहिदा किया, फिर मुआहिदे में जब टाइम पूरा हुआ इसमें तौसीह किया, पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया। लेकिन खुंजादा चटान साहब, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद हैं। मैं बात को मुकम्मल करूं। फिर इसके बाद जब वो तौसीह का भी टाइम आया तो उन्होंने बदमाशी और ज़बरदस्ती से काम लिया, ज़ोर ज़बरदस्ती से गिरफ्तारियाँ, मार कुटाई, ये वो। फिर पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया। अब कल उन्होंने कह दिया कि ये तो कालादम तंजीम है। तो भाई, अगर आपने कह दिया कि कालादम तंजीम है तो आप एक कालादम तंजीम के साथ जाके कैसे मुज़ाकरात करते हैं, और हम एक कालादम तंजीम के मुज़ाकरात के लिए कैसे पार्लियामान में आ जाए? या तो तस्लीम करे कि ये जिस तरह आप के देखिए, हमेशा हमने तालिबान को ये हमारे भाई है, फिर ये दहशतगर्द है, ये जमात दावा ये हमारे भाई है, ये दहशतगर्द है। भाई, आप एक साइड पे खड़े हो जाए, कहे भाई है कि दहशतगर्द है, कालादम। इसमें दो तीन चीजें मेरा ख्याल है मैं ऐड कर दूं, फिर बुखारी साहब से भी बात करें। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान बड़ा तन से भरा हुआ है चटान साहब। वो ये कहते हैं कि ये आपका फैलाया, यानी पीटीआई का फैलाया हुआ गंद है, आप इसको खुद साफ करें वरना घर जाएं। देखिए, अब जिस तरीके से बावजूद इस बात के कि PMLN भी उसी तरह शिकायत कर रही है, इसी तरह ही वो कह रही है कि जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वो आज आए हैं
آ کے احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں. بہتر ہوتا کہ نہ پیپلز پارٹی بھی آتی, اپنی بات کرتی, فلور آف دی ہاؤس بات کرتی, جو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی گورنمنٹ بھاگ جاتی نہیں آتی. بہرحال اس میں دو پارٹیاں پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور اے این پی نہیں گئی, باقی سب پارٹیاں گئی ہیں, جے یو آئی بھی ہے, جماعت اسلامی سارے. اچھا ابھی دیکھیں وزیر اعظم, میں ایک سوال پوچھتا ہوں, وزیر اعظم تھا؟ میں ابھی وزیر اعظم کا میں نے نہیں دیکھا کہ بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے. وزیر خارجہ تھا؟ وزیر خارجہ تو باہر گیا نا, وہ ایران میں ہے. وہ اگر آپ کا وزیر خارجہ نہیں ہوں, آپ کا وزیر اعظم نہیں ہوں, مسئلہ تو ڈائریکٹ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے تعلق رکھتا ہے. 2 منٹ آپ کو ٹھیک ہے, وہ اس پہ بھی بات ہو جائے گی. اب دیکھیں سوال بڑا اہم ہے چٹان صاحب, کہ یہ جس طریقے سے ایک ہفتے سے معاملہ چلا ہوا ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. پاکستان کے مسلمان, ہم جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں, اچھے مسلمان نہیں ہیں, لیکن نبی کی شان میں گستاخی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. برداشت تو بات کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی جس طریقے سے مذہب کا مذاق اڑایا گیا, اگرچہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ چارلی ایبدو جو میگزین ہے, جس میں آپ کو یاد ہوگا ان کے 9-10 بندے مار دیے گئے وہاں پہ, جنہوں نے یہ حرکت کی تھی. لیکن زیادہ معاملہ خراب ہوا کہ جب اس کا صدر میکرون نے یہ کہا کہ جی آزادی ہم کسی کو نہیں روک سکتے. آپ دیکھ لیں اس کی کنڈمنیشن یورپی ممالک کے باقی لوگوں نے بھی کی. اینجلا مارکل نے اور باقی لوگوں میں نے کہا کہ جی آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے پیغمبر کو, رہنما کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں. دیکھیں اب مختصر بات اس وقت یہی ہے کہ غلطیاں حکومت سے ہوئیں, اس میں دو رائے نہیں ہے کہ معاہدہ کیوں کیا, پھر آپ نے کل عدم کرا دیا, پھر آپ 4th شیڈول میں ڈالا, پھر آپ نے گرفتاریاں کی, آج ساری واپس کر کے لے کے جا رہے. دیکھیں ہمیشہ جب دباؤ میں آپ فیصلے کرتے ہیں تو اس طرح کی عزیمت کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آ گئے, بہتر ہے کہ ایک میسج اب ونس جانا چاہیے, ساری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے. کل پرائم منسٹر نے بھی باتیں کی ہیں کہ جی پوری دنیا میں یہ مسئلہ اٹھایا جائے گا. اب دیکھنا یہی کہ جو پاکستان میں جتا ہے, ایک جملہ کہہ جاتا ہوں, صرف 2 لفظ کا مجھے, وہ کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اور ان کا موقف ایک ہے. تو جب ان کا اور وزیر اعظم کا موقف ہے کہ پھر وزیر اعظم جانے, اس کا کام جانے, کیا نہیں کہا ہے ان کا. دیکھیں موقف کی بات میرا اور ان کا موقف ہے. دیکھیں موقف کی بات, اصل بات جو ہے نا جی, جو مختصر بات ہے چٹان صاحب, وہ یہ ہے کہ آج یہ اکٹھے ہو کے ایک میسیج چلا جاتا اور ساری دنیا کے پاس جاتا. ساری دنیا سے زیادہ 50 اسلامی ممالک ہیں جو خاموش بیٹھے ہیں. جس طرح کا احتجاج یہاں پہ ہو رہا ہے, پرائم منسٹر کی اس بات میں تو بہت وزن ہے, جو وہ کہتے ہیں کہ بھی پوری دنیا میں کچھ نہیں ہوگا, آپ اپنا نقصان خود ہی کیے چلے جا رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں پرائیویٹ لوگوں کی گاڑیاں جائیدادیں تباہ کرنا, بتائیں دنیا کا کوئی قانون, ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے؟ ہمارا مذہب تو کہتا ہے اس سڑک پہ نماز نہ پڑھیں. میں مبشر بخاری صاحب کے پاس جاؤں گی. احتشام صاحب سے میں صرف ایک عرض کروں, ایمانداری سے بتائے, روزہ ہے, اگر یہ کام مسلم لیگ نون, یہ جو پی ٹی آئی نے جو کام کی نا, یہ اگر ہم کرتے یا مسلم لیگ نون کرتے اور جناب محترم عمران نیازی صاحب یہ پوزیشن میں ہوتا تو یہ کیا کرتا. یہ بات ویسے احتشام صاحب درست ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جانب سے کس طرح کے بیانات دیے گئے تھے. آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ سارے سیاسی, جیسے آج آپ کی پارٹی نے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, نہ جا کے آپ بھی یہی کرتے, باقی بھی یہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مبشر بخاری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. مبشر بخاری صاحب, پچھلے ایک ہفتے سے ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رہی, سب نے دیکھا اور سب یہی چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ افہام و تفہیم سے حل ہوں. ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم آپس میں لڑیں, جیسے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ اپنے ہی ملک کا نقصان کریں. اب ظاہر ہے قرارداد لائی گئی ہے اسمبلی کے اندر, لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے ظاہر ہے بائیکاٹ کیا گیا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ کم سے کم یہ جو سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں ان کو لے کر ہی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ کچھ میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو, تاکہ کلیئر, جس طرح سے احتشام صاحب نے بھی بات کی, کہ کلیئر میسج جاتا پوری دنیا کے سامنے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اتنا حساس نوعیت کا معاملہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ کچھ بھی ہو, اگر آپ مسلمان ہیں تو اس پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ بات تو ایک اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن جس طریقے سے گورنمنٹ ہینڈل کر رہی ہے اس معاملے کو, مطلب سب سے پہلے تو آپ کو انٹیلیجنس فیلئر نظر آتا ہے کہ بڑے آرام سے 192 پلیسز کو چوک کر دیا جاتا ہے. ایک آڈیو میسج نکلتا ہے اور 192 جگہیں جن میں تمام پروونسز کے جو علاقے ہیں وہ شامل ہیں, پورے ملک کو جیم کر دیا جاتا ہے اس وقت جب کہ کووڈ اپنی انتہا پہ ہے. تو ایک تو یہ فیلئر جاتا ہے گورنمنٹ کا. دوسرا دیکھیے, یہ معاملہ سینسٹیو ضرور ہے, اور ہماری بطور مسلمان سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے, اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن کیا ان کی تعلیمات ہمیں یہ درس دیتی ہیں
جو سڑکوں پہ ہوا وہ حکومت کی طرف سے ہوا یا اس آرگنائزیشن کی طرف سے ہوا؟ کیا بہتر نہیں ہوتا کہ آپ سڑکوں پہ بیٹھ کے بھوک ہڑتال کرتے ہیں، پوری قوم باہر نکلا ہے بھوک ہڑتال کرتے، جو بھی ایمبولینس آ رہی ہے ٹریفک کو نہ روکیں؟ کیا یہ بہترین طریقہ نہیں تھا ایک احتجاج کرنے کا؟ مطلب بہت سارے طریقے ہو سکتے، یہ وائلنس ہی کیوں؟ اور پھر وائلنس کے نتیجے میں پہلے آپ بینڈ ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اسی بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کی باتیں مان کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ اسمبلی کا اجلاس اسی بینڈ آرگنائزیشن کے پریشر میں ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے ریٹ آف اسٹیٹ کہیں بھی نہیں ہے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق رہا، دیکھیے اس میں اگر میں بڑا نیوٹرل ہو کے یہ بات کروں کہ آپ کی جتنی اسلامی دفعات اور شکایات اس کانسٹیٹیوشن میں شامل ہیں، اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو ہی جاتا ہے۔ خان صاحب کو خوش کر دیا آپ نے بخاری صاحب۔ جی میں تو دل کی آواز کہہ رہا ہوں، جو ہسٹری بتاتی ہے وہ اسی طرح ہی ہے۔ اتنے بڑے بڑے کام کیے اور اس کے بعد شہادتیں بھی کی بہت سارے معاملات میں۔ یعنی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ 73 کا متفقہ آئین منظور کرانا یہ پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور لیٹ بھٹو صاحب نے کام کر کے دکھایا تھا، ٹھیک ہے جی بالکل۔ اور اس میں اب چونکہ معاملہ بھی ایسا ہے، میں اگر انڈیپینڈنٹلی دیکھوں، ایک اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا، ٹھیک ہے، آپ نے اپوزیشن پارٹیز کو باہر رکھا، لیکن آپ معاملہ لا رہے ہیں پارلیمنٹ میں جو کہ ایک سپریم فورم ہے، تو اس میں جو بھی کمپوننٹ ہے، ہاں وہ JUIF ہے، PMLN ہے، ANC ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ سولو فلائٹ لینے کی عادت جو چل رہی ہے PTI کو، یہ ختم کرنا پڑے گی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں بھائی شوکت۔ ایک فون کال کر لیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی آپ کا اس میں عزت نفس پہ۔ بخاری صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ PMLN کی خار میں یہ پیپلز پارٹی نے کیا ہو کہ جی ٹھیک ہے ہم نہیں آتے، آپ جا رہے ہیں آپ جائیں؟ جی ممکن ہے یہ ایلیمنٹ ہو، لیکن میں پھر بھی ریسپانسبل سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو کہ انہیں اس کو بالکل سیریسلی لے کے تمام سٹیک ہولڈرز کو کوئی نہ کوئی کرٹسی کال ضرور دینی چاہیے تھی، کیونکہ اس میں بھی یہی لگتا ہے کہ سولو فلائٹ لے رہے ہیں، اور اگر پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے سولو فلائٹ آپ نہیں لے۔ ٹھیک ہے احتشام صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کے یہ جو تحفظات ہیں ان میں وزن ضرور ہے کہ جب حکومت اس جماعت سے معاہدہ کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے، قانون سازی سے حل کریں گے، تو پھر یہ معاملہ پارلیمنٹ میں پہلے کیوں نہیں لایا گیا؟ کہ حکومت کو اندازہ نہیں تھا کہ سفیر نکالنے کا جو یہ مطالبہ ہے اگر یہ زور پکڑتا ہے تو پھر معاملات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے؟ دیکھیں سونیا، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ جس طریقے سے اپوزیشن کی پارٹیاں یہ بات کر رہی ہیں اور بے شمار لوگ پاکستان میں بات کر رہے ہیں کہ سارے معاملے کو برے طریقے سے مس ہینڈل کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ کہ جو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھی آپ نے، پہلی تو بات یہ ہے کہ جی اس پارٹی سے جا کے آپ نے معاہدے کیوں کیے، آپ نے کیوں 4 ماہ کا ٹائم لیا، 4 ماہ کا ٹائم لے کے آپ نے وعدہ بھی کر دیا کہ جی فرانس کے سفیر کو ہم یہاں سے نکال دیں گے۔ بھئی اتنی بڑی باتیں کرنے کے لیے کوئی آسان باتیں ہیں؟ آپ نے اتنی بڑی باتیں کہہ دی۔ ان دا فرسٹ پلیس ہونا چاہیے تھا ان کو کنونس کرتے کہ بھی دیکھیں ایسا نہیں ہوتا ہے، آج آپ پاکستان سے ایک سفیر کو نکالیں گے، 26 ممالک جو ہے نا وہ آپ کے سفیر نکال کے باہر پھینک دیں گے یورپ کے، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہاں ان کو کنونس کرنے کی ضرورت تھی، پیار محبت سے بتاتے ہیں ہمارے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں نا دونوں طرف سے لوگ مارے گئے، وہ بالکل لوگ صحیح کہتے ہیں کہ پولیس والے بھی شہید ہوئے اور اس مذہبی تنظیم کے لوگ بھی شہید ہوئے، کون یہ چاہے گا یہ سب کچھ ہو؟ لیکن اس وائلنس کے نتیجے میں جو ہوا پوری دنیا میں، ہندوستان تو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں جس طرح کل پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کس طرح جعلی واٹس ایپ اور اتنے گروپ بنائے گئے اور اتنے میسیج دیے گئے غلط طریقے سے، سول وار ہوگی، یہ ہوگی۔ تو میرا خیال ہے یہ ساری چیز، یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے، سیاسی جماعتوں کی بھی، اپنی مذہبی جماعتوں کی بھی، اور اوورآل سول سوسائٹی، میڈیا، سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ ملک جو ہے نا، ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک کی سالمیت کے ساتھ ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ اب بات یہ ہے کہ جو آج پارلیمنٹ میں بات ہوئی، بھلے آئے پارلیمنٹ میں آ کے ایک دوسرے کو آپ بے نقاب کریں، احتجاج کریں، لیکن احتجاج کیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اپنے نقطہ نظر بتائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی آپ بتائیں معاہدہ کیوں کیا، یہ تو سب لوگ سوال کریں گے معاہدہ کیوں کیا۔ پارٹی بھی یہ کر سکتی تھی جو کہ اچھا جسٹر شیخ رشید صاحب جس طریقے سے انہوں نے بین کرنے کا اعلان کیا تھا، 4 شیڈول میں ڈالنے کی بات کی تھی، گرفتاری کی، آج وہ سوری کر کے سارے واپس لے کے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل ایکیومن کہاں ہیں، آپ کے تھنک ٹینک کہاں ہیں، سوچنے والے کہاں ہیں، جو بات چیت کر رہے تھے ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا آفر کرنی چاہیے، کیا آفر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اچھی بات ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے حکومت نے اجلاس بلایا، سب کو بلا رہے ہیں، اور جس طریقے سے بھی فوراً اگینسٹ گفتگو ہوگی، امید ہے کہ جو ایک بڑا میسج اسٹرانگ جائے گا، قرارداد متفقہ منظور ہوگی، اور یہ سمجھا دیا جائے گا، میرا خیال ہے، اور بڑی حد تک سمجھا دیا گیا اس کو تنظیم کو کہ جی یہ آپ کا
بیان یا آپ کی ڈیمانڈ کے جی سفیر کو نکالا جائے، یہ پاسبل نہیں ہے. صحیح، اس پر ناظرین مزید بھی بات کریں گے. ایک مختصر بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اخندزادہ چٹان صاحب، اب ظاہر ہے کل پرائم منسٹر نے بھی بڑے واضح انداز میں یہ کہا کہ اگر ہم سفیر کو نکالتے ہیں کہ جو مغربی دنیا ہے ان پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ظاہر ہے پاکستان معاشی حوالے سے اور پوری یورپی یونین جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ کر سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے حالات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا اس مسئلے کا؟ حل تو ہر مسئلے کا نکل آتا ہے. سیاست تو ہے اس چیز کا نام کہ آپ بات چیت کی ذریعے ناممکنات کو ممکنات بنائے اور اس کا اور ان سے بڑے بڑے مسئلوں کا حل ہم نے نکالا ہے. یہ تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، لیکن ادھر حکومت بہت نالائق، نااہل اور نکما لوگوں کی حکومت ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہر چیز سے بالا تر ہو کے کہ ٹی ایل پی کا مطالبہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ایک چیز ہے. اگر ناجائز تھا تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ معاہدہ کیوں کیا، میں اس جگہ پہ نہیں جاتا ہوں. لیکن یہ حکومت نے اس کے ساتھ جو کیا اپنے ملک کے عوام اور شہریوں کے ساتھ احتجاج پہ اس طرح ہوتا ہے؟ کیا ہمارے پاس کل کشمیر میں اگر ہم نے جو کچھ کیا کشمیر میں جو انڈیا کر رہا ہے اس کے ہم مخالفت کر رہے تھے، ہمارے پاس کوئی اخلاقی جواز ہے؟ یا انڈیا کے کسان کتنی دنوں سے وہاں پہ انہوں نے بھی راستے بند کیے. لیکن چٹان صاحب معذرت کے ساتھ آپ کے زمانے میں ہو، نون کے زمانے میں جتھے بازی اکٹھے کرنا، لے کے جانا احتجاج، اچھی بات چوک کر دینا ساری اپنا کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کو، اچھی بات نہیں ہے لیکن ہو جاتے ہیں نا. فرانس میں آپ کو یاد ہے کتنے لوگ نکلے تھے، کتنی گاڑیاں جلائی تھی، کتنے تھانے جل گئے تھے. ابھی ریسنٹلی لنڈن میں جو پولیس کو تھوڑے سے اختیارات دیے وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں. پھر یہ بھائی کہ آپ نے میڈیا کو باندھ لیا. ہم تو ابھی تک پورے ملک کے عوام کو جو کچھ مل رہا ہے وہ ایک طرفہ ہے. جو ٹی ایل پی والے کہہ رہے ہیں ان کے پاس تو ثبوت ہے، سوشل میڈیا پہ ویڈیو آ رہے ہیں، لیکن حکومت نے جو دعوی کی تھی کہ ہمارے پولیس کو آپ دیانتداری سے بتائیں میڈیا پہ پابندی ہے؟ آپ مجھے بتائیں پیمرا کی کوئی بات سنتا ہے؟ سارے ٹی وی سارے اخبارات اتنا بول رہے اس ایشو پہ، کوئی بھی نہیں. اگر انہوں نے کہا بھی کہ نہ بات کریں، ساری دنیا بات کریں. کل رات تو ہم ٹاک شوز بھی کر رہے تھے تو ہر چینل پہ منتیں ہو رہی تھی کہ جی آپ خدا کے لیے اب یہ سارے ٹاک شو پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. چٹان صاحب کوئی پابندی نہیں ہے، کھل کھلا کے لگے ہوئے. مالکان نے اگر خود ساختہ پابندی لگائی ہے تو وہ بھی تو کسی کو خوش کرنے کے لیے لگائی ہوگی. پابندی نہیں جی، لوگ بات کر رہے ہیں، اپنے نقطہ نظر بتا رہے ہیں. کچھ نہیں دکھایا کوئی. ہم نے جو کچھ دیکھا سوشل میڈیا سے دیکھا، ہم نے جو کچھ دیکھا باہر کی دنیا کے چینلوں سے دیکھا، تو یہ طریقہ نہیں ہے جمہوریت کا. اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح ڈیل نہیں کیا جاتا ہے. پھر ٹی ایل پی جیسا بھی ہے. میں جتوں کے خلاف ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاست آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جتوں کے خلاف ہے، لیکن یہ ہمارے ملک کے عوام مجھے حیرت ہوئی کہ آج آپ نہیں گئے. ان کو جس طریقے سے ڈیل کیا، ان کے پاس پسٹل نہیں ہے، ان کے پاس یہ طالبان تو نہیں ہے نا، یہ انتہائی ان کے پاس یہ ٹی ایل پی کے پاس آخری ہتھیار جو ہے ڈنڈا ہے. ڈنڈے والوں کو اس طرح بے دردی سے نہیں مارتے جس طرح ہماری حکومت نے بے دردی سے. اور انہوں نے بھی پولیس والوں کو بڑے خوفناک طریقے سے مارا ہے، انہوں نے بھی کم نہیں کیا. یہاں پہ جو پی ٹی آئی والوں نے کم مارا تھا، وہ دبنگ والا اس پہ جو سینہ نکال کے سلمان خان کی طرح چلتا تھا، ان کا کیا حشر نشر کیا تھا. یہ یہاں پہ پی ٹی آئی نے جو گیر لیتے تھے، چھاپا لگا کے ادھر ادھر اور پھر بیچ میں سے گیر لیتے تھے، کیا کرتی تھی ان کے ساتھ؟ یہ ساری سیاسی جماعتیں مزے لیتی ہیں، فائدہ اٹھاتی ہیں، جب دیکھتے ہیں گورنمنٹ آف دا ڈے پھنسی ہے اس کے خلاف جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ کسی نے اس طرح نہیں کیا تھا نا. 86 بندوق آپ کی پارٹی تو آج کیا نہیں گئے پارلیمنٹ میں. آج ہم نے بھی آئے تھے، ہمارے دور میں بھی جتے آئے تھے، ادھر قادری صاحب بھی آیا تھا. نون والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نرم گوشہ رکھتے ہیں کلندم تنظیموں سے، ایکسٹریمسٹ تنظیموں سے. آپ تو بڑی کھل کے سامنے آتے ہیں، آج آپ کو آنا چاہیے. لیکن ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ہم اس کی بھی خلاف ہے. جمہوریت میں اس طرح نہیں ہوتے. 86 لوگوں کو احتجاج پہ قتل نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے چٹان صاحب، ذرا آگے بڑھتے ہیں. احتشام صاحب، یہ جو کچھ بھی ہوا ظاہر ہے جو گستاخانہ خاکی یا اس طرح کا جو بھی معاملہ آتا ہے تو ظاہر ہے پوری دنیا سے ایک بڑا سخت رد عمل آتا ہے. لیکن یہ جو پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں جیسے OIC کا پلیٹ فارم ہے، یہاں سے ہمیں کوئی اس طریقے سے مذمت یا باقاعدہ طور پر جس طریقے سے باقاعدہ
باقاعدہ طور پر مذمت کرنی چاہیے تاکہ اس کا کوئی حل بھی نکلے، وہ صورتحال ہمیں سامنے نظر نہیں آتی؟ اس کی وجہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ضرورت سے زیادہ جذباتی قوم ہیں، اور خاص طور پہ مذہب کے حوالے سے، دین کے معاملے میں اور اپنے پروفٹ کے بارے میں تو ہم بہت زیادہ جذباتی اور ہونا بھی چاہیے. اور کاش یہ جذباتیت اور یہ جس کو کہنا چاہیے غصے کا اظہار کرنا، ہماری جو 50 ممالک ہیں OIC جس کو بارے میں لوگ کہتے ہیں OIC، ٹھیک ہے نا، وہ بیٹھتی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرتی. ابھی دیکھ لیں کشمیر کے معاملے میں پاکستان نے کتنا احتجاج کیا تھا، ہمارے تعلقات بھی کچھ ممالک سے کشیدہ تھوڑی دیر کے لیے ہوئے، کیونکہ پاکستان نے کہا تھا جی کشمیر پہ آپ بات ہی نہیں کرتے، آپ جو ایک فارن منسٹر کاؤنسل ہے اس کی میٹنگ تک نہیں بلانے دیتے، اتنا ساتھ دیتے ہیں ہندوستان کا. دیکھیں یہ ہمارا معاملہ بڑا کلیئر ہے، ہم جس طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے، باہر کی دنیا محسوس بھی کر رہی ہے اور یہ کسی حد تک رجسٹر بھی ہو رہا ہے. لیکن سونیا یہ اسی وقت تک افیکٹو ہوتا ہے کہ جب 50 ممالک اور 101 ارب اور 20 کروڑ عوام جو ہے نا، لوگ جو ہے نا، وہ اگر متفق ہو کے اگر کوئی فیصلہ کریں گے، OIC کا ایک غیر معمولی اجلاس بلایا جائے، جس طرح ہمارے پرائم منسٹر بھی کہتے رہے ہیں، بیٹھ کے بات کریں اور کہیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، ہولوکاسٹ پہ آپ بات نہیں کر سکتے کہ جی ہٹلر نے 10 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا، آپ ایک بندہ بھی کم کر دیں آپ پہ حد لگ جائے گی، قانون لگ جائے گا ان کا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جی باقی ممالک میں مسلمانوں کے خلاف اور ان کے رہنماؤں کے خلاف جو مرضی آپ بکواس کریں، اور اس کو کہا جائے یہ آزادی سیاست ہے، آزادی صحافت ہے، یہ فریڈم آف سپیچ ہے، یہ بالکل بکواس غلط بات ہے. یہ دوہرا معیار ہے، یہ مغرب کا دوہرا معیار ہے. وقت آ گیا ہے کہ دوہرا معیار توڑا جائے، اور پرائم منسٹر نے بڑی اچھی کل باتیں کی ہیں کہ یہ معاملات ہم بڑے فورم پہ اٹھائیں گے. آپ نے دیکھا لاسٹ ایئر جب وہ گئے تھے وہاں پہ یونائٹڈ نیشن میں، وہاں پہ بھی یہ مسئلے کو اٹھایا تھا. اب سوال یہی ہے کہ اب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے لگتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں، میں کہتا ہوں کہ آج PTI اگر اپوزیشن میں ہوتی تو معذرت کے ساتھ وہ بھی یہی کر رہی ہوتی جو خمزادہ صاحب کر رہے ہیں، اب سیاسی باتیں جو ہے نا، سیاست ہر ایشو پہ نہیں ہونی چاہیے. کچھ جو ہمارے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، بڑے بڑے ایشوز ہیں، اس پہ نہیں کرنی چاہیے، متفق ہو کے معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ملک کے لیے یہ بہتر ہو. مبشر بخاری صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ظاہر ہے جب احتشام صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر نے بھی کل ایک بڑی اچھی بات کی کہ اکیلے ہم کچھ نہیں کر سکتے، جب تک پورے جو اسلامی ملک ہیں، 50 ممالک ہیں، مل کر جب ایک میسج دیں گے، کلیئر میسج دیں گے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے دنیا کے سامنے پہنچے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں باقی اب وقت آ گیا ہے کہ تمام اسلامی ممالک مل کر اس پر ری ایکشن دیں اور OIC بھی کوئی کردار ادا کرے اب اس مسئلے پر؟ دیکھیے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وقت تو اسی دن تھا جس دن میکرون کا سٹیٹمنٹ آیا، اور اسی دن ہی ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا. اس کا ایک بہت اچھا حل تھا کہ یہ 1.25 ارب مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے ملک جو ہیں ان کے سربراہان ایک جوائنٹ ڈیکلیریشن دیتے اور میکرون سے اپولوجی طلب کر لیتے، تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا کہ دیکھیے آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ ہمارے مذہبی جذبات اور وہ مذہبی جذبات جن پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے، اس پہ آپ اس طرح کا کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے، اور وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا. آنے والے وقت میں بھی دنیا کا کوئی سربراہ مملکت جو ہے وہ اس طرح کی جرت نہ کرتا. اچھا اس میں بخاری صاحب ایک اور آپ اس پہ ضرور کامنٹ کیجئے گا، جو کل پرائم منسٹر نے بھی بات کی اور میرا خیال ہے ہر کسی کے دل کی بات ہی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں 50-51 ممالک ہیں، انہوں نے اگر فرض کریں انیشلی تھوڑا بہت کنڈیم بھی کیا، وہ کبھی سڑکوں پہ آ کے اپنا نقصان تو نہیں کرتے. اب آپ کوئی بھی دور دیکھ لیں، نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، PTI ہو، پرانی حکومتیں ہوں، جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے سڑکوں پہ آ کے ہم جس طرح توڑ پھوڑ کرتے ہیں، نقصان ہم کرتے ہیں حکومت کی جائیدادوں کا اور اس طرح سے پرائیویٹ لوگوں کا. اب دیکھیں کتنی لوگوں کو تکلیفیں ہوئی، خواتین کو، مردوں کو، اور گاڑیاں پرائیویٹ تباہ کی گئیں. ہم اپنا نقصان خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ کس طرح کا احتجاج ہے؟ جی دیکھیے احتشام بھائی، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جس طریقے سے اس معاشرے کو انتہا پسند بنایا گیا ہے اور ریڈیکلائز کیا گیا ہے، ہمیشہ یہی ہوتا ہے. یہ تو نقصان آپ یہ دیکھیے، یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا ناروے کے کیری کیچرز کے ایشو کے اوپر لاہور میں احتجاج ہوا، ایک بینک کو آگ لگا دی گئی، اندر بندے جھلس کے شہید ہو گئے. میں انہیں شہید کہوں گا جو بے گناہ لوگ تھے. اور اسی دوران جو ہے سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو ہاسٹیج کیا گیا، بہت ساری بلڈنگ جلا دی گئی. یہ عجیب و غریب سی بات ہے. یہ بنیادی طور پہ آپ احتجاج کم، اور ایسی صورتحال میں ایک اور بھی میں پوائنٹ آؤٹ کرتا جاؤں، ضروری نہیں ہے کہ جو نقصان کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ ہوں یا ان ریلیجیس پارٹیز کا حصہ ہوں. کچھ اس میں شرپسند ایلیمنٹس بھی شامل ہو جاتے ہیں جو لوٹ مار بھی کرتے ہیں، سچویشن سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو
اس کے لیے ضروری ہے کہ ان ریلیجیس گروپس کو نظر رکھنی چاہیے اپنے ارد گرد، تاکہ کوئی بھی صورتحال کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے. بالکل ایک سونیا چونکہ آپ گریل کیے جا رہی ہیں، احتشام بھائی بھی، ایک پوائنٹ مجھے بھی آج بہت چبھا ہے جب میں کاروائی دیکھ رہا تھا. ایک تو عمران خان صاحب کی ایبسنس، کل وہ کہہ رہے تھے کہ میں پوری مسلم امہ کو لیڈ کروں گا. بھائی اپنی اسمبلی کو تو پہلے لیڈ کر دیجیے. آج آپ کی پریزنس بہت ضروری تھی یہاں پہ آپ کی وہ اسپیچ بنتی تھی جو کل آپ آ کے ٹی وی پہ کر رہے تھے، اور اس میں آپ کا بنتا تھا کہ آپ ارج کریں پاکستان پیپلز پارٹی کو، اے این پی کو اور باقی پارٹیز کو کہ سامنے آئیں، شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوں اور بتائیں کہ ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن ہم ایک مسلم امہ کے طور پہ کھڑے ہیں اور اس ایشو پہ ہم بیک آؤٹ نہیں کریں گے. لیکن افسوس پارٹی کی طرف سے تو آیا ہی آیا، لیکن ہمارے خان پرائم صاحب منسٹر کی طرف سے بھی وہ جسٹر نہیں آیا. خانزادہ چٹان صاحب میں آپ کی طرف آؤں کہ اب ہر سیاسی جماعت، جس طرح سے بھی ڈسکشن چل بھی رہی تھی، چاہے پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، یا پھر پی ایم ایل این ہو، یا دوسری چھوٹی بڑی جماعتیں ہوں، دیکھتے ہیں کہ جہاں ملکی مفاد کی بات ہوتی ہے وہاں پر بھی اپنی اپنی سیاست چمکانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، جس طریقے سے آج پیپلز پارٹی نے بھی کیا. اور بہت سارے ایشوز پر ہم نے دیکھا ماضی میں پی ٹی آئی بھی کرتی رہی، پی ایم ایل این بھی کرتی رہی. آپ کو نہیں لگتا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کم سے کم جو ملکی مفاد ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہی متحد ہو جانا چاہیے؟ ہنس رہے ہیں وہ، کہتے ہیں ہم کیوں رکھیں، آج تو ہم مزہ لے رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے 2 بار سونیا یہ بات کیا، ہم ان چیزوں پہ بالکل سیاست نہیں کرتے. یہ سب کو پتہ ہے کہ ہم سیاست کے لیے مذہب کو، قومیت کے نام کو استعمال نہیں کرتے، وہ کچھ اور لوگ ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایسے بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ خواہ کہ ہم نہیں ہو جاتے ہیں. یہ مذہبی گروہ، یہ سیاست میں مذہب کا استعمال، یہ ہم نے بین الاقوامی ایجنڈوں کے لیے، اسٹریٹجک پالیسیوں کے لیے اور اپنی اسٹریٹجک پالیسیوں کے لیے، اپنی خارجہ اسٹریٹجک پالیسیوں کے لیے، یہ باقاعدہ ہمارا ایک حصہ ہے. ہمیں جتنا بجٹ ملتا ہے نا، ہمارا دفاعی بجٹ ایک حصہ ان چیزوں کو جاتا ہے. باہر کی دنیا کے مذہبی لوگوں میں اور ہماری دنیا کے مذہبی لوگوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ یہ ہماری ریاست کا اپنی غلط اسٹریٹجک پالیسیوں کے لیے، اور ہم باہر دنیا کی جو غلط اسٹریٹجک پالیسیاں جو استعمال کرتے، اس کے لیے ہم نے یہ ایک اپنے خارجہ پالیسی کا اپنا ایک حصہ بنایا ہے. میں سب سے ایک درخواست کرتا ہوں آخر میں، بحیثیت پاکستانی، صرف پیپلز پارٹی کی نہیں، بحیثیت ایک قبائل کی، ایک پختون کی، میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح کا ملک دیا اور جس طرح کے عوام دیے ہیں، سب میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ شاید دنیا میں اس طرح کا کوئی ملک ہم نہ شکری نہ کریں. دنیا میں جا کے جو بہترین ڈاکٹر ہے وہ پاکستانی ہے، دنیا میں جا کے بہترین انجینئر ہے وہ پاکستانی ہے، بہترین آرمی ہمارے پاس ہے، بہترین انٹیلیجنس ادارے ہمارے پاس ہے، سمندر ہمارے پاس ہے، پہاڑ ہمارے پاس ہے، ڈیزرٹ ہمارے پاس ہے، 4 موسم ہمارے پاس ہے، سیاحت ہمارے پاس ہے، معدنیات صرف میرے علاقے میں باجوڑ میں گرینائٹ، کرومائٹ، نیپرائٹ، یہ تو صرف میرے علاقے سے ملتا ہے. پیٹرول یہاں صرف ایک کام کرے خدا را، ریاست ایک کام کرے. ہم نے جو ایک چیز بنایا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں سوشل کنٹریکٹ، جو آئین ہے، جو دستور ہے، اس ملک میں اس پہ عمل درآمد کرے. جس ادارے کے پاس جو اختیار ہے وہ اپنا اختیار استعمال کرے، جس ادارے کا جو کام ہے وہ کام کرے، اور اگر نہیں تو یہی آج ہم اس کو اپنا بھائی بنائیں گے، کل راہ خاد اور مسادس کے خلاف ہمارے خلاف استعمال کر کے ہمارے گردنوں کو کاٹ کے اس سے فٹ بال کھیلیں گے اور اس کو ہم دشمن کہیں گے. خدا را یہ کھیل ختم کرے. آج بھی یہ کھیل ہو رہا ہے، یہ کھیل ختم کرے، یہ ختم ہونا چاہیے. احتشام صاحب اب ذرا آ جاتے ہیں سیاسی جو اس وقت گہما گہمی ہے. ظاہرہ شہباز شریف صاحب کا بھی معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ طول پکڑتا جا رہا ہے. ڈویژن بینچ میں اختلاف کے بعد اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی 3 ججز پر مشتمل بینچ بنا دیا. تو احتشام صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ اب طول پکڑے گا یا پھر کہیں نہ کہیں ریلیف دیا جائے گا؟ کل پہلی اس کی ہیئرنگ ہوگی. جسٹس باقر نجوی صاحب ہیڈ بنائے گئے ہیں اور 2 ججز اور ہیں، جسٹس شہباز صاحب ہیں اور جسٹس عالیہ صاحب ابھی ایک ہیں اس میں. اب دیکھیں سوال تو یہ ہے نا کہ جو پیپلز پی ایم ایل این کہہ رہی تھی کہ جی ضمانت ہو گئی ہے، اس کے بعد اسجد صاحب نے کہا کہ جی ضمانت میں نے نہیں مانی، میں نے اسی وقت بتا دیا تھا.
PMLN یہ کہتی ہے کہ جی 3 دن کے بعد یہ موقف آیا. اصل اس ڈرامے کا ہیرو تو وہ ہے نا نائب قاصد ہے، جو جس نے آ کے وہ لہرایا تھا کہ جی ضمانت ہوگی. ہم نے اپنی تاریخ میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، عدالتی تاریخ میں کم از کم میں نے یہ کام نہیں دیکھا کہ ضمانت منظور کرنے کی آواز جو ہے نا وہ آ کے نائب قاصد کی طرف سے ہوگی. یہ بھی بڑی انٹریگنگ سی بات ہے. اور ویسے احتشام صاحب نون لیگ کے حوالے سے مشہور ہے نا کہ فیصلہ پڑھنے سے پہلے مٹھائیاں بانٹنا شروع پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ غلط ہو گیا. چلیں وہ تو ٹھیک ہے. دیکھیں جی میرٹ ڈی میرٹ ہماری عدالتیں آزاد ہیں، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس پوری جوڈیشری فیصلے کرتی ہے اپنے طور پہ. ہم ہی ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں ہی کہہ رہی ہوتی ہیں. ایک ہی عدالت جو ہے نا کوئی فیصلہ حق میں دے دے تو کہتے ہیں جی اچھا ہے، نہیں ہے تو کہیں گے جی ہماری عدالتیں وہ جو ہیں پولیٹیسائز ہو گئی ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، معاملہ 7 مہینے سے وہ جیل میں ہے. بات یہ ہے کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں سونیا بڑی سیریس نوعیت کے الزامات ہیں کہ جی وہ ٹیلی گرافک ٹیٹیز ہیں، اربوں روپے کی ٹیٹیز ہیں، اور ایسٹ بیونڈ مین کا یہ کیس ہے. ٹھیک ہے، اگر جس طریقے سے ان کی بے گناہی انیشلی ثابت ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ ضمانت کے حقدار ہیں. ہم شور کہ وہ جسٹس نجوی صاحب اس پہ فیصلہ کریں گے. ہاں بہت دیر ہوگی، اب جلدی ضمانت کا فیصلہ جلدی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی طرف آؤں گی مبشر بخاری صاحب. آپ کیسے دیکھتے ہیں شہباز شریف کی ضمانت میں جو تمام تر معاملہ رہا؟ پہلے خبریں چلی کہ ضمانت ہو گئی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ ایک جج کی جانب سے اختلاف کیا گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ مزید طول پکڑے گا؟ اور پھر یہ بھی بتائیں کہ وہ کہا جا رہا تھا کہ معاملہ تیسرے جج ریفری جج کو بھیجا جائے گا، وہ تو ہوا نہیں ہے. وہ بالکل ایک نیا بینچ بن گیا. یہ بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ کنفیوژن اتنی کریٹ ہو گئی تھی. اور واقعی میں یہ ایک لطیفے کی بات ہے کہ ایک وہ واقع نائب قاصد جو ہے لہراتا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ باقاعدہ ہم نے جو ان کے لیگل ایکسپرٹ سے بھی بات کی تو انہوں نے کنفرم کیا کہ جی ضمانت ہو گئی اور فیصلہ آپ نے اس وقت پڑھا نہیں. اور اس کے بعد وہ کنفیوژن تیسرے جج والی بھی آ گئی. اب نیا بینچ بن گیا ہے. ایک ساری بات ٹھیک ہے، الزامات انتہائی سیریس نوعیت کے ہوں گے، ٹھوس ثبوت بھی ہوں گے، ہو سکتے نہ ہوں. اہم بات یہ ہے کہ اس بینچ کی سربراہی جسٹس باقر نجوی کر رہے ہیں، جو سانحہ ہے ماڈل ٹاؤن میں ہیڈ تھے. ایک تو مسلم لیگ کو ان کی طرف سے کچھ ان کے خلاف کچھ ریزرویشنز ہیں، وہ فیل کرتے ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. 7 ماہ ہو گئے ہیں. ابھی اتنی دیر میں تو دنیا میں کیسز کے فیصلے ہو جایا کرتے ہیں. بھئی اگر انہیں قصوروار ہیں تو کنوکٹ کیجئے، اگر ایویڈنس ہے تو کنوکٹ کیجئے، اگر ایویڈنس نہیں ہے تو انہیں کوئٹ کیجئے. درمیان میں مطلب ابھی ہم صرف ضمانت پہ اٹکے ہوئے ہیں. ابھی تو پھر کیس چلے گا اور پھر سالوں لگ جائیں گے. صحیح، ٹھیک ہے. جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک والا معاملہ ہے. تو یہی احتشام صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ عدالتیں آزاد ہیں. بالکل ایسا ہی ہوگا یقیناً. عدالتیں لتھارجک بھی ہیں اور سلو بھی ہیں. اور آپ کہہ رہے کہ جلد سے جلد فیصلہ آ جانا چاہیے اس کیس کا. اخوندزادہ چٹان صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اب یہ جو سارے معاملات رہے، یہ جو سیاسی گہما گہمی رہی، اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو PDM ہے یہ تو کہیں بالکل پیچھے چلی گئی ہے. تو کیا کچھ معاملات چل رہے ہیں؟ آپ نے PDM کے ساتھ ہاتھ کیا، نون والوں کے ساتھ، یا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا؟ یہ آج کھل کے بتا دیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہاتھ ہمارے ساتھ ہوا ہے. اور جب یہ لوگ تو سمجھ رہے تھے نا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ختم ہوئی ہے، لیکن جو گجرات کا جلسہ ہوا، پھر ملتان کا جلسہ ہوا، تو ان لوگوں کو شاید خدشہ ہوا کہ پیپلز پارٹی دوبارہ سے زندہ ہو رہی ہے. پھر یہ لوگ تو ضمنی الیکشن سے بائیکاٹ کر رہے تھے، یہ لوگ تو سینٹ کے الیکشن سے بائیکاٹ کر رہے تھے. ہمارا نیریٹیو یہ تھا کہ ہم نے ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لینا چاہیے اور ہمیں سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لینا چاہیے. اور ہم حصہ لے کے ضمنی الیکشن میں بھی حکومت کو شکست بھی ہوئی، حکومت ایکسپوز بھی ہوا، سینٹ میں حکومت کو شکست بھی ہوئی، ایکسپوز بھی ہوا. تو ہمارے دوستوں کو جو اتحادی ہے ان کو یوں ہی لگا سب کچھ ہونے کے بعد نیو لیز آف لائف سیاسی طور پہ PTI کو مل گئی ہے آپ دونوں کے جھگڑوں کی وجہ سے. بالکل یہ ایک ریالٹی تو ہے. میں مانتا ہوں. پھر ان لوگوں کو یہ لگا کہ جیسی پیپلز پارٹی PDM پہ حاوی ہو گئی. کچھ سوشل میڈیا سے لوگ بہت اثر لیتے ہیں. آپ نے مریم کو ایک زرداری لاڑکانہ میں بلا کے آپ نے بھٹو کے زندہ باد کے نعرے لگوا دیے. ہم بھی لاہور گئے تھے. اس کے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں حاصل کیا تو وہ پیپلز پارٹی نے ہی کیا. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا شو. میرے خانوں کی میں شکر گزار ہوں. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.